बड़ी डॉक्टर बनती हो ना। तुमने मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। निम्रा कांपती हुई आवाज में बोली। अल्लाह अल्लाह के अजाब से डरो सिकंदर। कानून के हाथ तो तुम तक भी पहुंच ही जाएंगे। यहाँ का कानून मैं खुद हूँ और अब मैं तुम्हारी इस जुबान को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा ताकि कोई मेरे सामने बोलने की जुर्रत न कर सके। तुम जैसी लड़कियां हमेशा बड़ी बड़ी बातें करती हैं, हक और सच का नारा लगाती हैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि इस दुनिया में सच वही होता है जो ताकतवर कहे। अब भुगतो अंजाम। सिकंदर ने अपने गार्ड को इशारा किया। गार्ड आगे बढ़ा और निम्रा का फोन छीनकर जमीन पर जोर से दे मारा। निम्रा चीख उठी, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा फोन क्यों तोड़ा? सिकंदर ने सर्द मोहरी से हंसते हुए कहा, यह तो शुरुआत है। अब तुम दुनिया से कर चुकी हो निम्रा। न तुम्हारे पास कोई सबूत है और ना ही कोई ऐसा सहारा जो तुम्हें बचा सके। अस्पताल से तो तुम वैसे भी निकाली जा चुकी हो। अब देखो तुम्हारे साथ आगे क्या होता है। सिकंदर वहां से तंजिया अंदाज में हंसता हुआ बाहर निकल गया और उसके दोनों गार्ड्स ने बाहर से दरवाज़ा मुकफिल कर दिया। अंधेरे कमरे में निम्रा अकेली रह गई। या अल्लाह, मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई भी तो नहीं है। निम्रा की सिसकियाँ कमरे की दीवारों से टकरा रही थीं। इसे वो दिन याद आया जब उसने अस्पताल में सिकंदर की करप्शन और गलत अद्वियात के इस्तेमाल के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इसने एक गरीब मरीज की फ़ाइल चोरी होने से बचा ली थी और वही फ़ाइल इसके पास सबूत के तौर पर थी, लेकिन सिकंदर ने उल्टा इसी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर इसे नौकरी से निकलवा दिया था और अब उसे यहाँ कैद कर दिया था। कुछ देर रोने के बाद निम्रा ने अपने आंसू पोंछे और ख़ुद को संभाला। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ डर कर बैठ गई तो सिकंदर जीत जाएगा और वो गरीब मरीज कभी इंसाफ नहीं पा सकेंगे। मुझे हिम्मत करनी होगी। उसने कमरे में इधर उधर देखना शुरू किया। वहाँ एक छोटी सी खिड़की थी जो ज़्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन इस पर लोहे की सलाखें लगी हुई थी। निम्रा ने हिम्मत की, खिड़की के पास गई और सलाखों को ज़ोर से हिलाया। वो जंग आलूद थी लेकिन मजबूत थी। इतने में बाहर गार्ड्स के कदमों की छाप सुनाई दी। निम्रा फौरन पीछे हट गई। बाहर गार्ड्स आपस में बात कर रहे थे। बॉस ने कहा है कि सुबह तक इसे यहीं बंद रखो, सुबह खुद ही ठिकाने लगा देंगे। ये सुनकर निम्रा की रूह कांप उठी। उसे मालूम था कि अब वक़्त बहुत कम है। उसने खिड़की के पास पड़ी हुई एक लोहे की पुरानी रॉड को देखा। इसने अपनी सारी ताकत जमा की, इस रॉड को जंग आलूद सलाखों के जोड़ में फंसाया और पूरी जान लगा दी। इसके हाथों की उंगलियां छलनी हो गईं, खून रिसने लगा, लेकिन इसने हार नहीं मानी। वो मुसलसल जोर लगाती रही, यहाँ तक कि एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ एक सलाख हिल गई। बमुश्किल इस तंग जगह से बाहर गली की तरफ छलांग लगा दी। रात का वक़्त था और सर्द हवा चल रही थी। निम्रा ने अपने कोट का कफ बंद किया और अंधेरी गलियों में भागना शुरू कर दिया। इसके पास न पैसे थे, न फ़ोन और न ही रहने के लिए कोई महफूज जगह। वो बस भागती रही, यहाँ तक कि वो शहर के दूसरे कोने में अपनी पुरानी दोस्त और साथी डॉक्टर आयशा के घर के सामने पहुंच गई। इसने कांपते हुए हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। आयशा ने जब सामने निम्रा को इस हालत में देखा, बिखरे बाल, कपड़े मैले और हाथों से खून बहता हुआ, तो वो दंग रह गई। निम्रा, ये तुम्हारी हालत क्या है? तुम यहाँ इस वक्त? आयशा ने घबराकर इसे फौरन अंदर खींचा और दरवाज़ा बंद कर दिया। निम्रा सोफे पर बैठते ही फूट फूट कर रो पड़ी और आयशा को गले लगा लिया। आयशा, वो लोग मुझे मार डालना चाहते हैं। सिकंदर ने मुझे बंद कर दिया था। आयशा ने पानी का गिलास उसके हाथ में दिया और उसके जख्म साफ करते हुए दिलासा दिया। तुम घबराओ मत निम्रा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। निम्रा ने सर हिलाया, लेकिन इसकी आंखों में अब भी एक खौफ था, क्योंकि वो जानती थी कि दुश्मन बहुत ताकतवर है और ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। निम्रा,
اب تم ذرا تھوڑا سنبھلو اور مجھے کھل کر بتاؤ کہ آخر ہوا کیا ہے۔ سکندر جیسا بڑا بندہ تمہارے پیچھے کیوں پڑ گیا اور تم اس کے ہتھے چڑھی کیسے؟ نمرا نے چائے کا گھونٹ لیا اور آہ بھری۔ عائشہ، بات صرف اس فائل کی نہیں ہے جو میں نے بچائی تھی۔ سکندر ہسپتال میں ناکارہ اور غلط ادویات کا بڑا کاروبار کر رہا ہے۔ جو غریب مریض وہاں آتے ہیں انہیں وہ دوا دی جاتی ہے جو ان کی جان لے سکتی ہے۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں خاموش نہ رہ سکی۔ میں نے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو رپورٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ MS بھی سکندر کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو انہوں نے تم پر چوری کا الزام لگا دیا؟ عائشہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، نمرا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ انہوں نے فائل غائب ہونے کا الزام مجھ پر لگایا اور ہسپتال سے نکال دیا، لیکن میں نے وہ اصل فائل اپنے پاس محفوظ کر لی تھی جس میں ان تمام جعلی ادویات کے بل اور مریضوں کا ڈیٹا تھا۔ جب سکندر کو پتہ چلا کہ ثبوت میرے پاس ہیں تو اس نے مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے اپنے گنڈے بھیج کر اٹھوا لیا۔ عائشہ نے پریشانی سے اپنا سر پکڑ لیا۔ یا اللہ، یہ تو بہت بڑا مافیا ہے۔ لیکن نمرا، تم اتنے بڑے خطرے میں اکیلی کیوں پڑ گئی؟ تمہارے امی ابو کہاں ہیں؟ ان کو معلوم ہے اس سب کا؟ نمرا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ امی ابو تو 2 سال پہلے گاؤں شفٹ ہو چکے ہیں عائشہ۔ ابو کی طبیعت ویسے ہی خراب رہتی ہے۔ میں ان کو اس مصیبت میں گھسیٹ کر ان کی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ میں نے انہیں بس اتنا بتایا تھا کہ ہسپتال کا کام بہت زیادہ ہے، اس لیے فون کم کروں گی۔ اگر سکندر کو ذرا بھی شک ہوا کہ امی ابو کو کچھ معلوم ہے تو وہ ان تک پہنچ جائے گا۔ میں ان کی حفاظت کی خاطر بالکل اکیلی لڑ رہی ہوں۔ عائشہ نے نمرا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ تم پاگل ہو، اتنی بڑی بات تم نے مجھ سے بھی چھپائی۔ خیر، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب اگلا قدم کیا ہے؟ تمہارے پاس وہ ثبوت اب بھی محفوظ ہے؟ نمرا نے تھوڑا قریب ہو کر دھیمی آواز میں کہا۔ ہاں، میں نے وہ فائل ہسپتال کے لاکر میں نہیں بلکہ اپنے پرانے کرائے کے کمرے میں ایک محفوظ جگہ چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ سکندر سمجھ رہا ہے کہ اس نے میرا فون توڑ کر ثبوت ختم کر دیے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ اصل ثبوت ابھی تک میرے پاس ہے۔ لیکن وہ جگہ اب بھی محفوظ نہیں ہوگی نمرا، عائشہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ سکندر کے آدمی تمہارے کمرے تک پہنچیں گے؟ مجھے معلوم ہے، نمرا نے عزم سے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہنچے مجھے وہ فائل وہاں سے نکالنی ہوگی، اور یہ کام مجھے آج رات ہی کرنا ہوگا۔ پاگل مت بنو، عائشہ نے فوراً ٹوکا۔ باہر پولیس اور سکندر کے آدمی گھوم رہے ہوں گے، تم اس حالت میں باہر نہیں جاؤ گی۔ نمرا نے عائشہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ عائشہ، اگر صبح ہو گئی تو سکندر کے لوگ وہاں پہرا لگا دیں گے، پھر ہم کبھی وہ فائل حاصل نہیں کر سکیں گے اور وہ غریب مریض یوں ہی مرتے رہیں گے۔ مجھے ابھی جانا ہوگا۔ عائشہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن تم اکیلی نہیں جاؤ گی، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میرے پاس گاڑی ہے، ہم خاموشی سے نکلیں گے اور کام ختم کر کے واپس آئیں گے۔ دونوں نے جلدی سے اپنے چہرے ڈھانپے اور گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکلی۔ عائشہ نے گاڑی کی رفتار نارمل رکھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ جب وہ نمرا کے پرانے محلے میں پہنچی تو دور ہی انہیں گلی کے موڑ پر ایک کالی گاڑی کھڑی نظر آئی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس بند تھیں اور اندر 2 آدمی بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے۔ نمرا نے عائشہ کا بازو پکڑ کر اشارہ کیا۔ گاڑی روکو عائشہ، دیکھو، سکندر کے آدمی پہلے ہی یہاں پہنچ چکے ہیں۔ عائشہ نے گاڑی ایک طرف اندھیرے میں روک دی۔ اب کیا کریں؟ وہاں جانا تو سیدھا ان کے ہتھے چڑھنے والی بات ہے۔ ہم سیدھے راستے سے نہیں جائیں گے، نمرا نے کہا۔ گھر کے پیچھے ایک چھوٹی سی گلی ہے، وہاں سے میں کچن کی کھڑکی کے ذریعے اندر داخل ہو سکتی ہوں۔ تم گاڑی میں ہی میرا انتظار کرو اور گاڑی سٹارٹ رکھنا۔ نمرا، یہ بہت خطرناک ہے، عائشہ نے گھبرا کر کہا۔ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، نمرا نے کہا اور دباؤ سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ نمرا احتیاط سے قدم اٹھاتی ہوئی پچھلی گلی میں پہنچی۔ دیوار تھوڑی اونچی تھی لیکن اس نے ہمت کی اور دیوار پر چڑھ کر کچن کی کھڑکی تک پہنچ گئی۔ اس نے آہستہ سے اسے کھولا اور اندر چھلانگ لگا دی۔ گھر کے اندر بالکل اندھیرا تھا۔ اس نے اپنی سانسوں کی آواز کو بھی کنٹرول کیا اور سیدھی اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھی۔ اس نے الماری کی دراز کھولی اور وہاں سے وہ سرخ رنگ کی فائل نکال لی۔ فائل بالکل محفوظ تھی۔ نمرا کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے اطمینان آیا، لیکن اگلے ہی پل سامنے والے دروازے کے ہینڈل گھومنے کی آواز آئی۔ نمرا کا دل زور سے دھڑکا۔
اس نے فوراً خود کو بیڈ کے نیچے چھپا لیا اور فائل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ دروازہ کھلا اور دو آدمی ٹارچ کی روشنی پھینکتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ دیکھو یہاں کچھ ہے یا نہیں؟ بوس نے کہا ہے پورا گھر اچھی طرح سے چھان مارو، وہ فائل ہر حال میں ملنی چاہیے، ایک آدمی نے کڑکدار آواز میں کہا۔ دوسرے آدمی نے الماری کے پٹ کھولے۔ یہاں تو کچھ نہیں ہے بھائی، لیکن مجھے لگتا ہے وہ لڑکی یہاں آئی تھی، کچن کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ کیا؟ پہلا آدمی چیخا۔ ڈھونڈو اسے، وہیں کہیں چھپی ہوگی۔ آدمی بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے جوتوں کی آواز نمرا کے بالکل قریب آ رہی تھی۔ نمرا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنا سانس روک لیا۔ ٹارچ کی روشنی بیڈ کے نیچے پڑنے ہی والی تھی کہ باہر سڑک پر ایک زوردار دھماکے جیسی آواز آئی اور گاڑی کا ہارن مسلسل بجنے لگا۔ یہ باہر کیا ہوا؟ چلو جلدی دیکھو، ایک آدمی بولا اور دونوں تیزی سے باہر کی طرف بھاگے۔ نمرا نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر بیڈ کے نیچے سے نکلی اور کھڑکی کے راستے باہر چھلانگ لگا دی۔ وہ تیزی سے گلی سے ہوتی ہوئی عائشہ کی گاڑی کی طرف بھاگی۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر اس نے دیکھا کہ عائشہ نے گاڑی کا بمپر سڑک پر پڑے ایک لوہے کے ڈرم سے مارا تھا تاکہ ان کا دھیان بٹ سکے۔ نمرا جلدی بیٹھو، عائشہ نے چلا کر کہا۔ نمرا گاڑی میں بیٹھی اور عائشہ نے فل سپیڈ میں گاڑی آگے بڑھا دی۔ پیچھے سے سکندر کے آدمیوں نے ان کی گاڑی دیکھ لی اور اپنی گاڑی ان کے پیچھے لگا دی۔ وہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں عائشہ، نمرا نے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے گاڑی کو تنگ گلیوں میں موڑا۔ فائل مل گئی تمہیں؟ ہاں، فائل میرے پاس ہے، نمرا نے فائل دکھاتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے گاڑی کو شہر کی مین روڈ کی طرف موڑا جہاں گاڑیوں کی کچھ آمد و رفت تھی۔ سکندر کی گاڑی مسلسل ان کا تعاقب کر رہی تھی اور ان کی گاڑی کو سائیڈ سے ٹکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب ہم کہاں جائیں عائشہ؟ یہ لوگ ہمیں مار دیں گے، نمرا نے پریشانی سے کہا۔ عائشہ نے چہرے پر سختی لاتے ہوئے کہا، ہم پولیس اسٹیشن نہیں جائیں گے کیونکہ سکندر کی پہنچ وہاں بھی ہو سکتی ہے۔ ہم سیدھے پریس کلب جا رہے ہیں۔ رات کے اس وقت وہاں میڈیا کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ہم یہ فائل براہ راست سینئر جرنلسٹ احمد صاحب کو دیں گے جو سکندر کے کرپشن کیسز پر پہلے بھی کام کر رہے ہیں۔ سکندر کی گاڑی نے ایک بار پھر ان کی گاڑی کو زور سے ٹکر ماری جس سے عائشہ کا کنٹرول ایک لمحے کے لیے گاڑی سے چھوٹا، لیکن اس نے سنبھال لیا۔ پریس کلب کی عمارت اب کچھ ہی فاصلے پر نظر آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی عائشہ نے پریس کلب کے گیٹ کی طرف گاڑی موڑی، سامنے سے ایک اور کالی گاڑی نے آ کر ان کا راستہ بلاک کر دیا۔ عائشہ نے زور سے بریک لگائی، گاڑی چیخ کر رک گئی۔ پیچھے والی گاڑی سے بھی آدمی نکل آئے اور سامنے والی گاڑی کا دروازہ کھلا۔ اندر سے خود سکندر باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی اور اس کے چہرے پر ایک سرد اور خوفناک مسکراہٹ تھی۔ سکندر آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کی گاڑی کے پاس آیا اور اس نے گن کا نچلا حصہ ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے شیشے پر زور سے دے مارا۔ گاڑی سے باہر نکلو نمرا، کھیل ختم ہو چکا ہے۔ نمرا نے عائشہ کی طرف دیکھا، پھر فائل کو اپنے کوٹ کے اندر چھپایا اور ایک گہرا سانس لیا۔ نمرا نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھا۔ عائشہ بھی گھبرا کر گاڑی سے باہر نکل آئی، لیکن نمرا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے پیچھے رہنے کو کہا۔ سکندر نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پستول کو نمرا کے چہرے کی طرف گھمایا اور طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ میں نے کہا تھا نا نمرا، تم مجھ سے نہیں بھاگ سکتی۔ یہ فائل، یہ بچکانی چالیں، تم واقعی سمجھتی تھی کہ پریس کلب پہنچ کر تم ہیرو بن جاؤ گی؟ یہاں کی ہوا بھی میری اجازت کے بغیر نہیں چلتی۔ نمرا نے خوف کو بالائے طاق رکھا اور اپنے ہاتھ سے ایک چٹکی بجائی۔ سکندر صاحب، میری بات سنیں آپ۔ اگر آپ ایک اصلی مرد ہیں نا اور آپ خود کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں تو میں چاہتی ہوں آپ میرے سے لڑیں، ایک کمزور سے لڑیں۔ بے شک آپ اپنی طاقت اور اپنے رسوخ کا استعمال کر کے لڑیں، لیکن یوں پیچھے سے وار کر کے یا مجھے بلیک میل کر کے نہیں، میرا سامنا کر کے دکھائیں، ایک کمزور کے ساتھ۔ سکندر نے نمرا کی بات سن کر ایک لمبا قہقہا لگایا۔ اس کے گارڈز بھی آپس میں دیکھنے لگے جیسے انہوں نے کوئی لطیفہ سن لیا ہو۔ اوہو، سکندر نے پستول نیچے کی اور آگے بڑھا۔ تو بلی شیر کا شکار کرنا چاہتی ہے، وائی ناٹ، انٹرسٹنگ ہے۔ میری لائف کافی بورنگ چل رہی تھی، چلو پھر جاؤ اور دکھاؤ کمزور کی پاور، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ ایک معطل ڈاکٹر میرا کیا بگاڑ سکتی ہے۔ سکندر نے اپنے گارڈز کو پیچھے سے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ چھوڑ دو اسے، جانے دو، دیکھتے ہیں یہ کہاں تک بھاگتی ہے۔
نمرہ نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور بغیر وقت ضائع کیے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ عائشہ نے جلدی سے گاڑی موڑی اور وہاں سے نکل گئی۔ اگلی صبح نمرہ اور عائشہ شہر کے سب سے بڑے نیوز چینل کے دفتر پہنچے۔ نمرہ کے ہاتھ میں وہی سرخ فائل تھی اور چہرے پر امید کی کرن۔ وہ چیف ایڈیٹر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ایڈیٹر صاحب نے نمرہ کا تعارف سنا اور فائل دیکھنا شروع کی، لیکن جیسے ہی انہوں نے فائل کے صفحے پر سکندر کا نام اور اس کے ہسپتال کی مہر دیکھی، انہوں نے فوراً فائل بند کر کے ڈیسک پر رکھ دی۔ دیکھیں مس نمرہ، ایڈیٹر نے اپنے چشمے کو درست کرتے ہوئے خشک لہجے میں کہا، ہم ایسا کوئی مواد آن ایئر نہیں چلا سکتے۔ ہمارے پاس اس ثبوت کی کوئی قانونی تصدیق نہیں ہے۔ تصدیق؟ نمرہ نے تپ کر کہا، یہ ادویات کے بل ہیں، ان پر غریب مریضوں کے سائن اور ہسپتال کا ٹھپا موجود ہے۔ آپ کو اور کیا تصدیق چاہیے؟ سکندر جعلی دوائیاں بیچ رہا ہے اور لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ ہم اپنی ریپوٹیشن خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ آپ جا سکتی ہیں۔ ایڈیٹر نے صاف انکار کرتے ہوئے سیکرٹری کو آواز دے دی۔ نمرہ اور عائشہ کو دفتر سے باہر نکال دیا گیا۔ وہ 3 اور مختلف نیوز چینلز کے دفاتر گئیں، لیکن ہر جگہ کہانی ایک ہی تھی۔ کہیں الیکٹرانک میڈیا کے مالکان سکندر کے بزنس پارٹنر تھے تو کہیں رپورٹرز کو پہلے ہی خاموش رہنے کی ہدایت مل چکی تھی۔ میں نے کہا تھا نا نمرہ، عائشہ نے ایک ٹی اسٹال کے پاس گاڑی روکتے ہوئے نمرہ سے کہا، میڈیا سکندر کی جیب میں ہے، وہ کبھی تمہاری خبر نہیں چلائیں گے۔ ہم تھک جائیں گے لیکن کوئی ہماری مدد نہیں سنے گا۔ نمرہ نے مایوسی سے سڑک کو دیکھا۔ اس کے پاس ثبوت موجود تھے لیکن سچ بولنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا۔ سکندر نے واقعی اسے ہر طرح سے بلاک کر دیا تھا اور شہر کے اخبارات میں الٹا نمرہ کے خلاف چوری کی خبریں چھپ چکی تھی۔ اس کی عزت اور کیریئر سب داؤ پر لگا ہوا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ نمرہ عائشہ کے گھر ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا لیکن اس کی ہمت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنا پرانا لیپ ٹاپ کھولا اور عائشہ کے وائی فائی سے کنیکٹ کیا۔ اس نے اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کھولا اور لائیو اسٹریم کا بٹن دبانے کے لیے انگلی آگے بڑھائی۔ عائشہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس کا ہاتھ دیکھ کر گھبرا گئی۔ نمرہ، یہ کیا کر رہی ہو؟ عائشہ، اگر میں اسٹریم میڈیا بک ہو چکا ہے تو میرے پاس یہ میڈیا تو ہے۔ یہاں کوئی ایڈیٹر مجھے نہیں روکے گا اور نہ ہی سکندر کا پیسہ میری آواز کو دبا سکے گا، نمرہ نے مضبوطی لہجے میں کہا۔ نمرہ نے گو لائیو پر کلک کر دیا۔ کچھ ہی سیکنڈز میں کیمرے کی لائٹ جل گئی اور اسکرین پر ویورز کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی۔ نمرہ نے اپنا کوٹ درست کیا اور سیدھا کیمرے میں دیکھا۔ سلام، میرا نام ڈاکٹر نمرہ ہے، اس نے صاف اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولنا شروع کیا۔ آج میں آپ کے سامنے کسی نیوز چینل کے ذریعے نہیں بلکہ براہ راست آ رہی ہوں کیونکہ اس شہر کے بڑے نیوز چینلز نے مجھ سے سچ دکھانے کی قیمت مانگی تھی اور وہ قیمت میری خاموشی تھی۔ نمرہ نے سرخ فائل اٹھا کر کیمرے کے بالکل سامنے کر دی۔ یہ جو فائل آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان مریضوں کی فائل ہے جنہیں ہسپتال میں علاج کے نام پر زہر دیا جا رہا ہے۔ پچھلے 3 مہینوں میں جن غریبوں کی موت ہسپتال کے ICU میں ہوئی وہ بیماری سے نہیں بلکہ سکندر صاحب کے جعلی دوائیوں سے ہوئی ہے۔ لائیو ویڈیو کے کمنٹس کی رفتار تیز ہو گئی۔ ویورز کی تعداد چند سیکنڈز میں سینکڑوں سے ہزاروں تک پہنچ گئی۔ مجھے ہسپتال سے نکالا گیا، مجھ پر چوری کا جھوٹا الزام لگایا گیا، مجھے ایک اندھیرے کمرے میں قید کیا گیا تاکہ میں خاموش ہو جاؤں۔ سکندر نے مجھ سے کہا تھا کہ اس دنیا میں سچ وہی ہوتا ہے جو طاقتور کہے، لیکن آج میں اپنے والدین اور اپنے کیریئر کو داؤ پر لگا کر آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار صرف سکندر اور اس کا مافیا ہوگا۔ نمرہ نے ایک ایک کر کے جعلی ادویات کے بل، لیبارٹری کی رپورٹس اور ہسپتال کے جعلی سائن کیمرہ کے سامنے دکھا دیے۔ لوگوں کے کمنٹس کا طوفان آ گیا۔ یہ تو وہی ہسپتال ہے جہاں میرے بھائی کا انتقال ہوا تھا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو۔ پولیس کہاں ہے؟ اس سکندر کو گرفتار کرو۔ ویڈیو کا لائیو کاؤنٹر اب 50,000 کو عبور کر رہا تھا اور لوگ دھڑا دھڑ اس ویڈیو کو ری ٹویٹ اور شیئر کر رہے تھے۔ دوسری طرف سکندر اپنے عالیشان فارم ہاؤس میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ میں شراب کا گلاس لیے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں اس کے PA نے بھاگتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور ہاتھ میں موجود فون کانپ رہا تھا۔ سر، اپنا فون دیکھیں، PA نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنے حواس باختہ کیوں ہو؟ سکندر نے چڑ کر پوچھا۔
سر وہ لڑکی وہ لائیو آئی ہے، اس نے سوشل میڈیا پر ساری فائلیں اور بل لیک کر دیے ہیں، بات ہمارے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے، ٹویٹر پر آپ کا نام پہلے نمبر پر ٹرینڈ کر رہا ہے۔ سکندر نے اپنے فون پر نظر ڈالی، نمرا کی لائیو ویڈیو پر اس وقت لاکھوں لوگ کمنٹس کر رہے تھے اور عوام کا غصہ ابال پڑ رہا تھا۔ سکندر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاس سامنے دیوار پر دے مارا، شیشہ چھن سے ٹوٹ کر زمین پر بکھر گیا۔ اس لڑکی کی یہ مجال! سکندر دہارا، گاڑی نکالو ابھی اور اسی وقت! لیکن سر، باہر میڈیا کی گاڑی اور عوامی تحفظ کی ٹیمیں آپ کے فارم ہاؤس کی طرف آ رہی ہیں، پی اے نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ عائشہ کے گھر میں نمرا نے لائیو ویڈیو ختم کی اور لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ نمرا، تم نے یہ کیا کر دیا؟ عائشہ نے حیرت اور ڈر کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا۔ پورا سوشل میڈیا اس وقت اسی بارے میں بات کر رہا ہے، میں نے صرف سچ بولا ہے عائشہ، نمرا نے کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ اب سکندر جتنا چاہے زور لگا لے، وہ اس سچ کو اب مٹا نہیں سکتا۔ اگلی صبح جیسے ہی سورج طلوع ہوا، سکندر کے ہسپتال کے باہر کا منظر بالکل بدل چکا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر جمع تھے اور ان کے ہاتھوں میں سکندر کے خلاف احتجاجی بینرز اور پلے کارڈز تھے، جن پر بڑی بڑی تحریروں میں قاتل سکندر کو گرفتار کرو اور غریبوں کے خون کا حساب دو لکھا ہوا تھا۔ ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی تصویر سینے سے لگائے دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اس ظالم کی جعلی دوائی نے میرے کمانے والے بیٹے کی جان لے لی، مجھے انصاف چاہیے۔ تھوڑے فاصلے پر ایک شخص اپنے ہاتھ میں نوزائیدہ بچے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ تھامے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ کل رات میری بیوی نے بچے کو جنم دیا اور ہسپتال والوں نے اسے جیلی ڈرپ چڑھا دی، میرا بچہ دنیا میں آتے ہی دم توڑ گیا۔ کئی اور لوگ بھی موجود تھے، کسی نے اپنی بہن، کسی نے اپنے باپ اور کسی نے اپنے معصوم بچوں کے قاتل کے طور پر سکندر کا نام پکارا۔ پورے ہسپتال کا گھیراؤ کیا جا چکا تھا اور لوگ سڑک بلاک کر کے دھرنا دے کر بیٹھ گئے تھے۔ فضا میں سکندر کے خلاف شدید نعرے بازی ہو رہی تھی، پولیس کی گاڑیاں اور وزراء کے پروٹوکول موقع پر پہنچ چکے تھے۔ لیکن مشتعل عوام کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر میں سینئر صحافی اسد صاحب مائک ہاتھ میں لیے میڈیا ٹیم کے ساتھ دھرنے کے درمیان پہنچے اور سیدھے نمرا کی طرف بڑھے، جو عوام کے ساتھ دھرنے میں پیش تھی۔ ڈاکٹر نمرا، اسد نے مائک نمرا کے آگے کیا، آپ کی اس ایک لائیو ویڈیو نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے، دیکھیے حکومت بھی ہل چکی ہے، اب آگے کیا ہوگا؟ نمرا نے اپنے آنسو پونچھے اور مائک پر مضبوط آواز میں بولی۔ حق کی فتح ہوگی یا طاقت کا راج؟ کیا ایک بے بس لڑکی اس ظالم مافیا کے آگے ٹک پائے گی؟ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں پارٹ 2 لکھ کر اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔